अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। नाज़रीन, आज से ठीक 19 साल पहले 9/11 का वाक़या पेश आया। यकीनन आपको और हम सबको अभी भी वो अच्छी तरह से याद है। और इस 9/11 का दहशतगर्दी का जो वाक़या था, ना सिर्फ दुनिया को बल्कि पाकिस्तान को भी बदल कर रख दिया। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मुझे सहाफ़त में आए हुए कोई 1 साल हुआ था और इस्लामाबाद से बेहतर पुरअमन शहर कभी इससे पहले था नहीं। लेकिन मेरी आंखों के सामने यकीनन बहुत से लोग जो इस्लामाबाद में रहते हैं, एक इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आई कि किस तरीके से किसी ज़माने में इस्लामाबाद में ना तो कभी आपको चेक पोस्ट नज़र आती थी, ना ये सिमेंटेड ब्लॉक नज़र आते थे। ये जो रेड जोन, आज जिसे हम रेड जोन कहते हैं, जहाँ पर तमाम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, इस पर कोई भी शख्स पैदल चलते हुए, वॉक करते हुए, बेशक डिप्लोमेटिक मिशंस जितने जो अमेरिका की एम्बेसी हो, जितनी बड़ी बड़ी एम्बेसीज हो, आराम से वहां पर आप चले जाते थे। कोई सिक्योरिटी चेक्स, कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन देखते ही देखते फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आई कि दहशतगर्दी के वाकयात हुए, खुदकुश हमले हुए और हजारों की तादाद में लोग इसमें शहीद हुए। वो पाकिस्तानी फौज के जवान भी थे, पुलिस भी थी, आम लोग भी थे। और शहबाज, जो पाकिस्तान की मईशत को भी अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और पाकिस्तान शायद कभी भी उस तरीके से सेम नहीं रहा। और ये अलग बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में बड़ा सक्सेसफुली जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें बहुत बेहतरी आ चुकी है, बहुत हालात बेहतर हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी, जब माजी के इस तरह के वाक़यात आप देखते हैं, रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए इंसान को। वो इस तरीके से कि आपको याद होगा जनरल शाहिद अजीज़ उस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रहे, जनरल मुशर्रफ के बहुत करीबी समझे जाते थे। उन्होंने 10 साल पहले मेरे साथ एक इंटरव्यू में और बाद में उन्होंने किताब भी लिखी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने उस वक्त फैसले लिए। उनका ये कहना था, उन्होंने इंकिशाफ किया कि जब 9/11 का वाक़या हुआ उसके बाद अमेरिका ने हमें कहा कि आप हमारी मदद करें तालिबान के खिलाफ, तो कोर कमांडर्स की जो मीटिंग होती है उसमें यह फैसला लिया जाता है कि जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि हम न्यूट्रल रहेंगे, ना हम अमेरिका का साथ देंगे और ना हम तालिबान का साथ देंगे। लेकिन जनरल शाहिद अजीज़ के बकौल कुछ महीने के बाद उन्हें ये इंकिशाफ हुआ, उन्हें ये पता चला, बल्कि बहुत से दूसरे जनरलों को पता चला कि ना सिर्फ जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान का एयर स्पेस अमेरिका को दे दिया, बल्कि पाकिस्तान के कई एयर बेसिस भी अमेरिका को दे दिया। और बहुत से जो आम कमांडर्स थे उनको पता तक नहीं लगा। सवाल हमारा उठाने का ये है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है उसको डी क्लासिफाई भी करना चाहिए। वो इसलिए कि ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर में अगर इस तरह के कोई वाकयात हो, इस तरह के हालात हों, ताकि हम बेहतर फैसला कर सकें। क्योंकि ये सवाल आज भी क्वेश्चनेबल है। लेकिन कामरान, आज तक जनरल हमीद रहमान कमीशन की रिपोर्ट तो आपके सामने नहीं आई। इसी तरह जो एबटाबाद कमीशन था 2011 वाला, उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। आपने लॉसेस का जिक्र किया, इस पर हम थोड़ा सा कमेंट करके आगे बढ़ेंगे। 125 अरब डॉलर मिनिमम वजारत खजाना के एस्टिमेट्स हैं कि हमें वॉर ऑन टेरर की वजह से लॉसेस हुए। जो एक इंडिपेंडेंट रिसर्च थी डॉक्टर हफीज पाशा साहब की, उन्होंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया, वो कोई 250 अरब डॉलर पाकिस्तान के लॉसेस की बात कर रहे हैं 2018-19 तक। और आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो साइज है डॉलर टर्म्स में, कोई 260 से 262 पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक तबाह हुआ, मासूम जानें चली गई, वो तो कभी वापस नहीं आ सकती। अब आ जाते हैं, अभी टॉपिक पे आ जाते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि FBR के जो मामला हैं वो कैसे चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब, उनका इस FBR के ऊपर खास फोकस रहा है। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद भी आज सूरत हाल ऐसी है कि हम शायद कुछ करने के काम बिल्कुल भी हमारा जो है कोई हम काबिल नहीं रहे। FBR में 5 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। जो 5वें चेयरमैन है इस वक्त वो 3 माह की एक्सटेंशन के ऊपर है। उनका जो पीरियड है वो गालिबन 2 या 3 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। और अभी ये पता नहीं है कि 6ठा चेयरमैन आएगा या 5वां चेयरमैन यही आगे कंटिन्यू करेगा टिल हिज रिटायरमेंट, जो कि अप्रैल नेक्स्ट ईयर है। तो कामरान, ये सूरत हाल है। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं आज, ये नंबर्स जो हम ये शेयर करेंगे अवाम के साथ। इसका बैकग्राउंड ये है कि फिस्कल ईयर 2017-18 जो PMLN का आखिरी साल था, उस साल जो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल हुए वो तकरीबन कोई 25 लाख थे। एक नॉर्मल आपकी हर साल एक्सरसाइज होती है। इस साल भी आपका माली साल ये जो खत्म हुआ है 2019-20 का, इसके रिटर्न फाइल करने की जो तारीख है वो तो गालिबन 30 सितंबर है। लेकिन हमारी FBR इतनी अहल है, इतनी कामयाब किस्म की हमारी FBR की मशीनरी है कि 30 सितंबर की डेडलाइन है रिटर्न फाइल करने की। और रिटर्न का आपको पता है जो फॉर्म है वो कब फाइनल होता है, वो फाइनल होता है 8 सितंबर 2020 को। उनको 70 दिन लगे एक सिंपल टैक्स रिटर्न फॉर्म बनाने में। तो ये सूरत हाल है, ये बैकग्राउंड है। FBR ने एक समरी सबमिट करवाई काबीना को 27 अगस्त को, और समरी का मकसद जो वो ये था
کہ جو ٹیکس ایئر 2018 تھا, جو پی ایم ایل این کا آخری سال تھا, اس میں جو گوشوارے جمع کروائے گئے اس کی ٹیکس ڈائریکٹری چھاپی جائے, اور اس کے ساتھ ایک انالیسس بھی ایک انہوں نے دیا تھا. اب وہ ناظرین جو انالیسس ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک مڈل انکم کنٹری کہلاتے ہیں, یہ لو مڈل انکم کنٹری کی کیٹیگری میں ہم فال کرتے ہیں, ڈیولپنگ کنٹری ہے. ہماری جو اکانومی کا سائز ہے وہ شاید اتنا چھوٹا ہے کہ دنیا میں ہم کہیں کنسیڈر نہیں ہوتے. پاکستان میں جو ٹوٹل انکم ٹیکس کے جو گوشوارے 2018 میں جو سال کے تھے وہ تقریباً 25 لاکھ تھے. اور یہ ناظرین جو گوشوارے جمع کروائے گئے تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے سال میں جمع کروائے تھے. جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب مالی سال ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے آپ نے گوشوارے جمع کروانے کا. تو 2017-18 کا جو سال تھا وہ پی ایم ایل این کا تھا, اور پی ٹی آئی کے سال میں جو یہ گوشوارے جمع کروائے گئے امید تھی اور اس وقت ایک ویو تھی, لوگ ٹیکس ادا کرنا چاہ رہے تھے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ کلیم تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں 4000 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے اس کو میں ڈبل کر دوں گا, اور جو باقی معاملات ایف بی آر کے میں وہ سیدھے کر دوں گا. اب نتائج کیا وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. تقریباً جو 25 لاکھ کے جو گوشوارے جمع کروائے گئے تھے اس میں سے 24 لاکھ جو افراد تھے وہ تنخواہ دار یا کاروباری افراد تھے. 43,191 کمپنیوں نے اپنے گوشوارے جمع کروائے, اور اسی طرح ایسوسیشن آف پرسنز نے کوئی 62,950 کے قریب ایسوسیشن آف پرسنز نے گوشوارے اس میں اس سال جمع کروائے تھے. اس میں جو ناظرین انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو رپورٹ کے مطابق جو کاروبار کرنے والے افراد ہیں ان کے تقریباً 14 لاکھ انہوں نے گوشوارے جمع کروائے, اور انہوں نے جو ایوریج سالانہ ٹیکس انہوں نے پے کیا وہ صرف 1,31,000 تھا. اس کے مقابلے میں جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے جس کی تنخواہ فکسڈ ہوتی ہے, اس کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً فکسڈ ہوتے ہیں, وہ کتنا ٹیکس پے کرتا ہے. اس نے اس سال جو ٹیکس پے کیا آن ایوریج اوسطاً فی شخص نے 1,14,000 روپے ٹیکس پے کیا. کامران یہ جو فگر ہے اس کا کچھ مطلب ہے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کا جو شخص ہے وہ ریٹرن فائل کرتا ہے وہ 1,14,000 روپے سالانہ ٹیکس دے رہا ہے ایوریج. کسی کا کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا. ایک کاروبار کرنے والا شخص ہے, اور کاروبار کرنے والے شخص کے لائف سٹائل میں اور تنخواہ دار کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا جو اوسطاً جو سالانہ ٹیکس ہے وہ 1,31,000 ہے. اب دو ہی باتیں ہیں, یا تو پاکستان میں کاروبار کرنے والے افراد بہت ہی غریب ہیں یا پھر وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں. تو اگر وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں تو ایف بی آر کدھر ہے اس کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں. اور میرے خیال میں اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکس ایویژن ٹیکس چوری بالکل ہوتی ہے, ٹیکس کا کلچر ہے نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں پہلے بھی ہم بات کرتے رہے کہ ریاست کے اوپر جب آپ کا اعتماد نہ ہو, جب عام شہری کا اعتماد نہ ہو, ایون جو لوگ ٹیکس ادا کرتے بھی ہیں آئی ایم شور کہ وہ خوشی سے ٹیکس ادا نہیں کرتے کیونکہ ان ریٹرن تو آپ کو کچھ مل نہیں رہا. تو میرے خیال میں سیدھا سیدھا ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ چور دروازے سے جتنے پیسے بچا سکے, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جتنے ہم پیسے دیتے ہیں وہ سارے ان کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں, ہمارے پہ تو خرچ ہوتے نہیں ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, جنہوں نے ٹیکس کے گوشوارے جمع کروائے انہوں نے بھی ٹیکس نہیں دیا. جو 25 لاکھ کے قریباً اس کے جو گوشوارے تھے وہ جمع ہوئے تھے, اس میں ناظرین 15,50,000 گوشوارے جو تھے اس کے اندر جو آمدن شو کی گئی وہ 5 لاکھ سالانہ آمدن سے کم تھے, جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر وہ شخص 2 میں سے 3 افراد جنہوں نے اپنے گوشوارے جمع کروائے اس کی جو منتھلی انکم تھی, ماہانہ آمدن تھی, وہ 41,666 روپے تھی. اور ایک پاکستان میں ایک مزدور جو سڑک کے اوپر کام کرتا ہے, جو سارا دن کام کرتا ہے, اور اس کو جب دہاڑی ملتی ہے اس کی جو ماہانہ اس کی جو منیمم اس کی جو اجرت ہے وہ 18,000 روپے ہے. تو پاکستان میں وہ لوگ جو وائٹ کالر کا کام کرتے ہیں, جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں, انہوں نے جو اپنی آمدن ظاہر کی وہ صرف 41,000 روپیہ تھی. اس میں اگر آپ اس کا فردر بریک اپ اس میں دیکھتے ہیں, جو اس میں تنخواہ دار جو طبقہ ہے اور جو باقی جو انڈیویجولز ہیں ان کے جو 57% لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو ماہانہ آمدن ہے وہ تو 41,000 روپے ہے. اگر آپ ایسوسیشن آف پرسنز کو دیکھتے ہیں اس میں بھی تقریباً 75%, ہر 4 میں سے 3 ایسوسیشن آف پرسنز نے اپنی جو ماہانہ آمدن شو کی وہ 41,000 روپے ظاہر کی. اور جو کمپنیز ہیں, کمپنی میں یہ جو ریشو یہ والی جو ریشو تھی یہ تقریباً 84% تک تھی. تو کامران یہ وہ ساری صورتحال. اور آخر میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ نمبر ہے, ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہ نمبر ہے آپ کے یہ جو ریٹیلرز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ کی جو حکومت تھی انہوں نے 2 ٹیکس ایمنسٹیز دیں. اسحاق ڈار صاحب نے ایک اس وقت ایک ٹیکس پہ لگایا تھا 0.6%. آپ بینک کی جو بھی ٹرانزیکشن کریں گے اس کے اوپر 0.6% آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. اور وہ اتنا ٹیکس تھا کہ لاکھ کے اوپر وہ 600 روپیہ بنتا تھا, اور حکومت کو امید تھی کہ یہ سارے لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. پھر وہاں پہ کمپرومائز اسٹرائک ہوتا ہے, وہ ریٹ کم ہوتا ہے, پھر وہ جو اسی طرح ایک اور انہوں نے کام کیا تھا وہ بھی یہ پورا نہیں کر سکے, ان کو ایک اور ٹیکس ایمنسٹی دینا پڑی. پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ انہوں نے 2 دفعہ یہ ڈیل کر چکے ہیں ٹریڈرز کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو رجسٹرڈ ہول سیلر اور ریٹیلرز ہیں وہ صرف 84,000 افراد ہیں. کیا آپ اس بات کو یقین کر سکتے ہیں کہ ایک ملک جو 21 کروڑ اس کی آبادی ہو, اس کے اندر جو کاروبار کرنے والے افراد ہیں, تجارت
کرنے والے افراد کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اور وہ صرف میرے خیال میں یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی جو ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اس سے چیلنج ہوتی ہے, مت, کہ شاید لوگوں کا خیال ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو شاید ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہوگا, لیکن یہ جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں یہ بالکل اس کے برعکس ہیں. شاید کسی اور مجبوری کی وجہ سے, کچھ فائدے لینے کی وجہ سے, یا اس پینلٹی سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں یا اپنی ٹیکس ریٹرن تو فائل کرتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اتنا ٹیکس دیتے بھی ہیں. بہرحال بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, اور ان سے ان تمام معاملات کے بارے میں بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی, پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ابھی اسکائپ پہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. یہ فائنانس منسٹر رہے ہیں جب پی ایم ایل این کا بالکل آخری سال تھا, اور ان سے پوچھیں گے ایف بی آر کی جو یہ لیٹسٹ فائنڈنگز آئی ہیں کہ کس طریقے سے جو ٹیکس جو ریٹرن بڑھانے کی بات تو کی جاتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائل کریں, لیکن ایکچوئل اس کا شاید کتنا فائدہ ہوتا ہے, یہ فگرز ہمیں بتا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, جب آپ کی گورنمنٹ کا آخری سال تھا پی ایم ایل این کا, تو کوئی ٹیکس ریٹرن فائل ہوئے 25 لاکھ. اب جو یہ نئے اعداد و شمار آئے ہیں اس میں 15.5 لاکھ جن لوگوں نے اپنی ریٹرنز فائل کی, انہوں نے اپنی ماہانہ انکم صرف 41,000 روپے شو کی. تو کیا پاکستان کی معیشت کے اتنے برے حالات تھے اس وقت؟ حالانکہ آپ تو کہتے ہیں آپ تو پاکستان کی معیشت کو بڑا اچھا چھوڑ کے گئے تھے. جی شکریہ. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور آپ دونوں حضرات سے بہتر شاید کم ہی لوگ جانتے ہیں پاکستان میں معیشت کا اور ٹیکس کلیکشن کا اتنا ڈائریکٹ لنک نہیں ہوتا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں بہت ساری انکم ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتی, تو ہم نے اپنے آخری سال میں, جو میرا واحد سال تھا, ہم نے یہ کوشش کری تھی کہ ٹیکس ریٹس کم کر دیں. آپ نے بھی اخبار میں بھی لکھا ہے رانا صاحب نے کہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں وہ انڈیویجولز دیتے ہیں نوکری پیشہ, ان کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن تھا. تو میں نے سوچا تھا کہ انڈیویجولز کا ٹیکس کم کر دیں, 15% میکسیمم کر دیں, تاکہ زیادہ کمپلائنس ہو جائے. آپ پورا پاکستان اگر ٹیکس ایویژن کر رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے ٹیکس ایویژن کی, یا ٹیکس کم از کم اتنی صحیح طریقے سے فائل نہیں کر رہا, تو اس کو آپ صرف ایک تقاریر سے نہیں ہو سکتا, ڈرا کے نہیں ہو سکتا. آپ کو دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی, کچھ انسینٹیو بھی دینے پڑیں گے اور کچھ مشکل بھی کرنی پڑے گی. تو ہم نے ایک کوشش کری تھی کہ جس کے اندر ہم نے ٹیکس ریٹس کم کرے تھے, لیکن ہم نے کچھ پابندیاں لگا دی تھی کہ آپ گاڑی نہیں خرید سکتے, گھر نہیں خرید سکتے اگر آپ ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہیں. پی ٹی آئی نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ سارے ریسٹرکشنز ہٹا دیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے ریٹ بھی بڑھا دیے. تو لہٰذا کوئی انسینٹیو نہیں تھا نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں آنے کا, اور وہ آپ کے سامنے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, مجھے تھوڑی سی یہاں سے انٹرونشن کی اجازت دیجیے گا. آپ سے بہت سارے لوگوں نے حساب مانگا ہے, ہم نے بھی آپ سے حساب لینا آپ کے آخری سال کا, پہلی دفعہ آپ موقع ملا آپ سے بات کرنے کا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی بولا کہ ٹیکس کا اور اکانومی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ تھوڑی سی مجھے بات آپ کی اسٹرینج لگی ہے. آپ کی اکانومی گرو کرے گی, آپ تو ماشاءاللہ اپنی بزنس ہے آپ کا, تو آپ کی آمدن بڑھے گی, آپ کی آمدن بڑھے گی تو آپ زیادہ ٹیکس دیں گے. یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کا اور ٹیکس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ میں یہ بات اگر کہتا تو غلط ہوتی, میں نے یہ کہی نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ وہ اتنا ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہوتا ہے, ان دا سینس کہ کوریلیٹڈ ضرور ہوتا ہے کہ جب ٹیکس بڑھے گا تو اکانومی بڑھے گی, لیکن 1-on-1 کوریلیشن نہیں ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اکانومی بڑھے, مثال کے طور پہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر از ناٹ ٹیکسڈ, اگر ایگریکلچر سیکٹر 7-8-9% بڑھ جاتا ہے تو آپ کا ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھے گا. اسی طرح آپ کا بہت سارا سروس کے اندر انفارمل سیکٹر ہوتا ہے, ادھر آپ کی اکانومی بڑھ بھی جائے تو آپ کا ٹیکس نہیں بڑھے گا. تو حکومت کے لیے یہ کرنا چاہیے, ایک بہتر طریقہ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ٹیکس بڑھے, جہاں پہ معیشت بڑھے وہاں پہ ٹیکس بڑھے, اور اس کو آپ نے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. اگر آپ کے بہت کم لوگ ہی ٹیکس نیٹ میں ہوں, 10-20 لاکھ اس سے 20 کروڑ کی آبادی میں, تو اس میں آپ نے تقریباً 5 ٹیکس ایمنسٹیز دی تھی آپ کی حکومت نے. سب سے پہلے انڈسٹریلسٹ کی ٹیکس ایمنسٹی آئی, پھر ٹریڈرز کی آئی, پھر ایک دفعہ ٹریڈرز کی آئی, پھر انڈسٹریلسٹ کی آئی, اور آخر میں جاتے ہوئے اکراس دا بورڈ فورن ٹیکس ایمنسٹی, لوکل ٹیکس ایمنسٹی. 5 ٹیکس ایمنسٹی اسکیمز, 25 لاکھ ٹیکس کے ریٹرنز. کیا یہ ٹیکس ایمنسٹیز تھی, یہ آپ کی مدد نہیں کر پائیں, یہ صحیح طور پہ ڈیزائن نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ٹیکس ریٹرنز میں اضافہ نہیں ہوا, آپ کی ٹیکس کلیکشن میں اس طرح اضافہ نہیں ہوا جس طرح آپ کرنا چاہ رہے تھے, آلدو آپ کے اوور آل کلیکشن میں اضافہ ہوا؟ یا پھر یہ جو ٹیکس ایمنسٹیز دی گئی تھیں ان کا مقصد صرف جو تھا کہ جو انلیگل منی ہے اس کو لیگلائز کرنا تھا؟
دیکھیے جو آخری ہم نے ایمنسٹی دی تھی جو میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے سکسیسفل تھی، اس میں سب سے زیادہ پیسے بھی آئے تھے. ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس بہت سارے پیسے ایسے رکھے ہوتے ہیں ملک کے اندر جو کہ آفیشیل نہیں ہوتے، وائٹ نہیں ہوتے، ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو معیشت کے پروڈکٹیو دھارے میں لے کے آئیں، تو ذرا آپ ایمنسٹی دیتے ہیں. اس کا مقصد ٹیکس کلیکٹ کرنا بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگلے سالوں میں پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے. جو ہول سیل وغیرہ کی ہم نے اسکیمز دی تھی اس کو آپ ایمنسٹی کہہ دیں. سیریسلی ایمنسٹی تو ایک ہی تھی جو ہم نے آخری سال میں دی تھی. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہول سیل والوں کے اوپر آپ کو بھی جانتے ہیں شہباز کہ ایک ہول سیل کا مارجن اتنا کم ہوتا ہے، 1% مارجن ہے. جب ود ہولڈنگ اتنا زیادہ ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ پریویٹ ہی کرے گا، کیونکہ اس کا 1% کا مارجن ہوتا ہے. پیسے 1% کما رہا ہے، آپ نے ود ہولڈنگ 5% کرنے ہیں، تو وہ پھر بنتی نہیں ہے بات. تو پھر اس کو آپ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ نان ڈاکیومنٹڈ انتخاب کرے. اب جب آپ کی معیشت اس قدر نان ڈاکیومنٹڈ ہو جتنی کہ پاکستان میں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ویلیو جو معیشت کے اندر ہوتی ہے وہ لینڈ میں ہوتی ہے، اور لینڈ ہمارا کمپلیٹلی نان ڈاکیومنٹڈ ہے. یہی تو چیلنج تھا ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی پھر معذرت، یہی تو آپ کے لیے چیلنج تھا. اس معیشت کو آپ نے ڈاکیومنٹڈ کرنا تھا. آپ نے 0.6% بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا، تو 5 سال میں آپ ڈاکیومنٹ کیوں نہیں کر پائے؟ ان کا تو 2 سال کا حساب ہے، وہ پی ٹی آئی کے وہ تو ہم لے رہے ہیں، لیکن آپ لوگ کیوں نہیں کر سکے 5 سال میں؟ اگر ہم ساری چیزیں 5 سال میں کر دیتے تو پھر اگلی مرتبہ باری کیوں آتی ہے ہماری، اس لیے شاید ہم نے چھوڑ دی. نہیں سیریسلی دیکھیے شاہد، آپ جب فائنانس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو 2-3 چیزیں کرنی ہوتی ہیں. آپ کو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بجٹ کے حساب پورے کرنے ہوتے ہیں، تو آپ کو ٹیکس بھی جمع کرنا ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ معیشت کو چلائیں. معیشت چلنی چاہیے، معیشت کے پہیہ چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں وغیرہ وغیرہ. یہ چیز بھی کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ڈاکیومنٹیشن بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن ڈاکیومنٹیشن ناٹ فار ڈاکیومنٹیشن سیک، بٹ ڈاکیومنٹیشن کہ آپ اس معیشت کو آگے لے کے چلیں. وہ ہم نے کوشش کری ہے. کچھ کوششیں کامیاب ہوتی تھی، کچھ کوششیں اتنی کامیاب نہیں ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ ہم نے ایک کوشش کری ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ 5 سالوں میں ہم نے ٹیکس ڈبل کر لیا ہے، جبکہ میں گزارش کروں گا کہ ان 2 سالوں کے اندر پی ٹی آئی نے 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈی ویلیو کرنا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے ٹیکس بڑھانے کا، 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد بھی انہوں نے 1 پیسہ ٹیکس کا نہیں بڑھایا ہے. تو کچھ تو آپ ہم کو یہ کریڈٹ دینا کہ ہم نے اس کے اوپر بھی آئیں گے. جو کرنٹ گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر بھی ضرور آپ سے رائے لیں گے. یہ جو ابھی آپ نے ایک بات کی کہ پاکستان کی ظاہر ہے کہ معیشت بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، آپ کے پاس آپشنز ہوتا ہے. ایک طرف آپ ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے، وہ ریزسٹ کرتے ہیں، پھر ہڑتال کی کال دے دیتے ہیں، پھر اور پریشرز ڈالتے ہیں اور اکانومی متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے ایک بیلنس آپ کہہ رہے ہیں کرنا پڑتا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے اگر آپ ٹیکس ڈائریکٹری دیکھیں 2018 کی تو جو ریٹیلرز ہیں رجسٹرڈ وہ صرف 84,000 ہیں. اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید پی ایم ایل این کا کیونکہ سافٹ کارنر ہے ریٹیلرز کے حوالے سے، کیونکہ ان کا وہ ووٹ بینک بھی ہے، تو کیا یہ بھی وجہ ہے کہ آپ بھی کوشش کرتے رہے کمپرومائز کرنے کی کہ یہ نہ ہو کہ آپ بالکل فل تھروٹل جائیں تو اس کے نقصانات ہوں پاکستان کی معیشت کو؟ نہیں دیکھیں، ایک حد سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر آپ کو ریونیو نہیں بڑھتا ہے، کرپشن بڑھ جاتی ہے. اور آپ نے یہ دیکھ بھی لیا ہے کہ آج کل کیا حال ہے. تو وہ مطلب آپ کو ریونیو بڑھانا ہے، اکانومی کو بغیر مارے ہوئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ریٹیلر 84,000 یا 1 لاکھ جو ریٹیلر ہیں چلو ٹھیک سائز کے ہوں گے. باقی جو ریٹیلرز ہوتے ہیں جو محلوں کی دکانوں میں ہوتے ہیں، جو گاؤں وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں، ان کو ہم ریٹیلرز کہتے ہیں. وہ ایک مطلب وہ بیچارے ٹھیلا لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے اوپر مطلب ان کو نہ اتنی کوئی خواندگی ہوتی ہے وہاں پہ، نہ ان کو کوئی فارمز رکھنے آتے ہیں، نہ رجسٹر رکھنے آتے ہیں. تو آپ مطلب اپنے ملک کے حساب سے چلیں نا. آپ اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں، اور جب سملر لیول آف ڈیولپمنٹ برطانیہ میں تھی، امریکہ میں تھی، تو اب ادھر دیکھیں ادھر کا ٹیکس کا جی ڈی پی ریشو. آپ یہ ورلڈ بینک سے عجیب نئی اسکیمیں لے آتے ہیں، یہ جی ایس ٹی یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو تھوڑا سا ریئلسٹک بھی آدمی کو ہونا چاہیے کہ آپ ملک کے اندر دیکھیں کہ آپ مطلب یہ جو ٹیکس کے فارمز دے رہے ہیں یہ کون بھرے گا. اور میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ ایک تو گولڈ میں ہوتا ہے، اور ایک پاکستانی کے پاس پیسہ ہوتا ہے زمین میں. زمین کو ہم نے بڑی کوشش کری تھی اپنے آخری سال میں کہ زمین کے اندر پہلے بھی دیکھیں عبداللہ صاحب آہستہ آہستہ ایف بی آر ریٹ کو بڑھاتے رہے، اور ہم نے کہا کہ ہم ایف بی آر ریٹ ختم کر رہے ہیں. جس کو جس ریٹ پہ کرنا ہے کر لے. ہم اگر ڈبل پیسوں میں خرید سکیں گے پہلے 1 سال، اس کے بعد 50% مور پیسوں میں 3 سال بعد، اس سے جو ہے کہ زمین کی ویلیو صحیح ہو جاتی، تو اس سے پھر آٹومیٹکلی ڈاکیومنٹیشن بڑھتی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ 8% جو ہے وہ ٹیکس نہیں لے سکتے. ایک اور جو چیز، ایک میں سوال ضرور آپ سے یہ چلیں، جو ریالٹیز ہیں یا کمپلیکسٹیز ہیں اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز تو آپ کر سکتے تھے کہ ایف بی آر کے اندر ریفارمز کر سکتے تھے، کرپشن ختم کر سکتے تھے، کیونکہ وہ تو آپ کے پورے کنٹرول میں تھا نا، وہ تو سرکاری مشینری کے اختیار میں تھا.
وہ بھی آپ نہیں کر سکے, کیا کہیں گے آپ؟ مجھے یاد ہے کہ ہمارے شبر بھائی جو تھے وہ اکثر ٹی وی پہ آیا کرتے تھے, ایک دو اور یہ گڈ گورننس ٹائپ اکانومسٹ آتے تھے اور سارا دن بولتے تھے کہ یار ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھاؤ, ٹیکس بڑھاؤ اور کرپشن ختم کرو. انہوں نے آ کے کر کے دیکھ لیا نا. 5500 ارب روپے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جمع کریں گے تو اس رات کو میں ہنس رہا تھا ٹی وی پہ, تو جو اینکر تھے وہ بھی بڑے مجھ پر ناراض ہوئے کہ یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں, کوشش تو کرنے دیں ان کو. میں نے کہا کر کے دیکھ لو. تو 5500 کی کوشش پہ 3800 پہ پہنچے تھے. تو ہم کو کوئی چیزیں ریئلسٹک تھیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت 2 سال کے اندر کرپشن ختم کر دے گی یا 5 سال میں ختم کر دے گی, تو عمران خان والی باتیں ہیں کہ میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا اور میں یہ کر دوں گا. میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. ایف پی آر کے اندر جو کامران, یہاں پہ چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. مفتاح صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیے گا, ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد کامران کے سوال کا جواب بھی لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو اکانومی ہے وہ کیسے چل رہی ہے. اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, ایک تو پہلے جو بریک سے پہلے آپ سے سوال تھا کہ آپ کی گورنمنٹ نے ایف بی آر کو کیوں ریفارم نہیں کیا, اور دوسرا اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے, جو کرنٹ آپ کی اکنامک سچویشن ہے, اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیا ہم صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں یا حالات مزید خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ریفارمز کا جہاں تک تعلق ہے تو ایف بی آر ایک انڈیپینڈنٹ باڈی تھی. آپ دیکھ لیجئے, پوچھ لیجئے, ڈار صاحب 4.25 سال رہے ہیں وزیر, میں 6 مہینے رہا ہوں. کسی ایف بی آر چیئرمین سے یا کسی ایف بی آر کے کسی آدمی سے پوچھ لیجئے, کبھی ڈار صاحب نے کبھی فون کرا ہے کہ فلاں پارٹی کو ریفنڈ دے دو یا اس کو ریبیٹ دے دو یا اس کے ٹیکس کی طرح سے معاملے کو دیکھ لو؟ آج تک کبھی ڈار صاحب نے 4.25 سال میں ایف بی آر کے چیئرمین کو یا کسی افسر کو کسی آدمی کے لیے فون نہیں کیا, کسی پارٹی کے لیے فون نہیں کیا. اللہ کی مہربانی سے جو 6 مہینے میں رہا ہوں, میں نے بھی کبھی, آپ طارق پاشا صاحب اس زمانے میں چیئرمین تھے, آپ پوچھ لیجئے کہ کبھی میں نے کسی کو بھی آج تک فون کرا ہو یا کبھی کسی پارٹی کے لیے کہا ہو. تو ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹ طور پہ رکھا ہے. ریفارمز کی بات ہو سکتی ہے, ریفارمز ہم اور بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے کم از کم ایک ریفارم مائنڈ سیٹ سے چلایا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ ٹیکس ایجنسی ہے, اس کو اپنا کام کرنے دو. جو ہم نے ٹیکس لگائے تھے چیزوں کے اوپر, کسٹم وغیرہ کے اندر, وہ بھی ایکسپورٹ کی بڑھانے کی سینس سے لگاتے تھے, ناٹ کہ نیسیسرلی کہ ریونیو بڑھانے کے لیے لگائے, لیکن بہرحال ریونیو جمع کرنا ہوتا ہے. پھر آتے ہیں آپ کی جو دوسرا حصہ ہے سوال کا کہ معیشت کیسی چل رہی ہے. تو جو میں نے پہلے گزارش کری تھی آپ سے بریک سے پہلے, کہ سب سے آسان طریقہ ٹیکس بڑھانے کا جو ہوتا ہے کسی بھی فائنانس منسٹر کے لیے, پاکستان جیسے ملک میں خاص طور پہ, وہ آپ کا ڈیویلیو کر کے ہوتا ہے. آدھا سے زیادہ پیسے آپ کے جو تھے وہ پورٹ سے آتے ہیں, کسٹم ڈیوٹی کے شکل میں بھی آتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ امپورٹڈ گڈس کے اوپر سیلز ٹیکس لیتے ہیں اور ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے ہیں. جب انہوں نے 40% ڈیویلیو کرا تو 20% تو آٹومیٹکلی ٹیکس بڑھ جانا چاہیے تھا, اور 20% وہ ٹیکس بڑھ جانا چاہیے تھا. لیکن چلو آپ نے کہا کہ امپورٹ کم ہوا, لیکن امپورٹ تو ڈالروں میں کم ہوا, روپوں میں تو کم نہیں ہوا. ہم تو روپیز کے اندر ٹیکس گنتے ہیں, تو روپیز میں جب آپ کا امپورٹ بھی بڑھ رہا ہے اور آپ کا 10-20% امپورٹ روپیز میں بڑھ چکا ہے اور آپ کا 50% ٹیکس وہاں سے آتا ہے, تو 10% تو ایسے ہی گروتھ ہو جانی چاہیے. کہ باقی آدھا حصہ ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ انفلیشن آ گئی ہے. جو پانی کی بوتل یا آپ جو ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش جو 30 روپے کا لیتے تھے اور اس پہ تقریباً 6 روپے 5.5 روپے ٹیکس دیتے تھے, اب وہ 40 روپے کا لیتے ہیں, اس پہ آپ 7.5-8 روپے ٹیکس دے رہے ہیں. تو آٹومیٹکلی ٹیکس بڑھ جانا چاہیے. انہوں نے انفلیشن صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی پاکستان کا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ تقریباً سسپینڈڈ ہے, تو اس وقت جو حکومت کے جو تکنیکی مذاکرات ہیں وہ آئی ایم ایف سے ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو پچھلے سال ہم نے پروگرام نیگوشیٹ کیا تھا اس کا ڈیزائن ٹھیک تھا؟ تو اگر وہ ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے؟ یہ وقت ہے جہاں پہ اپوزیشن کوئی اپنا رول پلے کر سکتی ہے. بھائی اپوزیشن سے پہلے تو آپ حکومت کے وزراء سے پوچھ لینا کہ اسد عمر صاحب بھی اس پلان پہ اگری نہیں تھے, شاید یونس دادا صاحب اگری نہیں تھے اس پلان پہ. اس قدر انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا کوئی سینس نہیں تھا جس سے پوری معیشت کو آپ نے بٹھا دیا. آپ کے انٹرسٹ پیمنٹس جو ڈیٹ سروسنگ پیمنٹس تھی وہ تقریباً ڈبل ہو گئی, اور جو انفلیشنری افیکٹ پاکستان میں تھا وہ تو حکومت بجلی اور گیس مہنگی کرتی تھی اس کی وجہ سے آ رہا تھا. دوسرا یہ کہ آپ نے سپلائی سائڈ شاکس کرے ہوئے تھے, لوگوں کو اتنا غریب کر دیا, فارمرز کو فارم سبسڈیز ہٹا دی آپ نے کہ آپ کے پاس ویجیٹیبلز وغیرہ کم پیدا ہونا شروع ہوئے, جس کی وجہ سے رورل انفلیشن بڑھ گیا. اور لیکن تو مسئلہ سپلائی سائڈ شاکس کا تھا, آپ وہاں پہ مانیٹری پالیسی ٹائٹ سے ٹائٹ کر رہے ہیں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے بعد یہ آپ نے آئی ایم ایف سے ٹارگٹ رکھے تھے کہ جو نیپرا کہے گا یا اوبرا کہے گا آپ وہ آسان کر دیں گے, لیکن آپ نے ٹارگٹ یہ نہیں رکھا تھا کہ سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے گا.
میں تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سرکولر ڈیٹ جو 21.5 ارب روپے بول رہے ہیں وہ بھی کم، خرب روپے بول رہے ہیں وہ بھی کم بول رہے ہیں، 2.1 ارب روپے. اصل میں وقت ہمارے پاس کم ہے. ایکچولی اب وے فارورڈ کیا ہے؟ چلے میں آپ سے آسان سوال پوچھ لیتا ہوں. کل آپ کی گورنمنٹ آ جائے، آپ فائنانس منسٹر بن جائیں اور یہی معیشت ہو موجودہ جو صورتحال ہے، کیا 3 بڑے سٹیپس لیں گے آپ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم ٹیکس کلیکشن شروع کریں گے. میں ٹیکس نہیں لگانے کی بات کر رہا ہوں، بالکل نہیں لگانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم ایک 15% ریئل گروتھ ان ٹیکسیشن کر رہے تھے، اور مطلب یہ کہ اس کے 11-12% اور اس کے بعد 2-3% کا انفلیشن تھا. یہ تو انفلیشن سے کم ٹیکس گروتھ کر رہے ہیں، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم کر رہے ہیں. تو پہلے تو ہم وہیں پہ لے کے آئیں گے جہاں پہ ہم کھڑے تھے سب سے پہلے. دوسرا یہ کہ یہ جو انہوں نے یہ جو غلطیاں کرتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بجلی اور گیس کے اندر اس وقت کلیکشن ریٹس کم ہو گئے، 80% پہ چلے گئے 93% سے، ٹی این ڈی لاسز بڑھ گئے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ جون کے مہینے میں، جولائی کے مہینوں میں انہوں نے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے، ایل این جی نہیں لے کے آئے. اب اس کی کیا منطق ہے؟ اس سے 60 ارب روپے کا اس مہینے سپٹمبر کے مہینے میں ان کا سرکولر ڈیٹ ہوگا. تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے. ہم نے جو شروع میں بیسک چیزیں دیکھ لی تھی، اس کے بعد اب جو توجہ تھی وہ ہماری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پہ جانی تھی، وہ تو ہم کو وقت ہی نہیں ملا. صاحب بالکل آخری سوال آپ کے پاس، 30 سیکنڈ میں جواب دیجئے گا. ایکسچینج ریٹ آپ کا ہے تقریباً 165 روپے کا $1. آپ کیا سمجھتے نہیں تقریباً 140 روپے کے قریب $1 ہونا چاہیے اس وقت؟ یہ جو ویلیو 165 والی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ آپ سمجھتے کہ یہ ریٹ بالکل ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے آ کے ساگدار صاحب کی جو پالیسی تھی فکس ریٹ والی وہ ختم کی تھی. دیکھیے اس زمانے کی ضرورت تھی تو ہم نے 5 روپے 2 مرتبہ ڈی ویلیو کرا، اور اس کے بعد لیگ کے بعد ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے تھی. انہوں نے تو جو ہے وہ ساتھ بجلی گیس اتنی مہنگی کر دی، دوسرے اتنے مسائل کر دی کہ 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا. آپ 40% آپ نے ڈی ویلیو کرنے کے بعد اگر آپ ایکسپورٹ 1 پیسے کا نہیں بڑھائے، آپ یہ سوچ لیں کہ ایکسپریس کا بزنس مینیجر کو 40% اشتہار کے ریٹ کم کر دے، اور اگر 1 پیسہ ریٹ کیا ہونا چاہیے؟ ریٹ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ریٹ ٹھیک ہے اب 165 والا؟ Rate depends on the interest rates you keep. Rate depends on the other policies that you have. Rate depends on کہ کتنی آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی، کتنی آپ کو بوروئنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے. ریٹ مطلب ریٹ. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ ڈپلومیٹک جواب دیا ہے. شہباز تو آپ سے چاہ رہے تھے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ جواب دیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا پروگرام ہے جوائن. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہماری ڈسکشن کچھ اور موضوعات پر جاری رہے گی. پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس حکومت کا سب سے بڑا وعدہ تھا کہ وہ ریفارمز کریں گے. ریفارمز اس طریقے سے کریں گے کہ جو اداروں کو مضبوط کریں گے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو اور اس میں میرٹ کی پالیسی لے کر کے آئیں گے. ہم نے پہلے بھی اپنے پروگراموں میں ذکر کرتے رہے کہ ایف بی آر میں کس طریقے سے میرٹ کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. حالیہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب پولیس کا کیا حال ہے کہ 2 سالوں کے اندر انہوں نے وہاں پر 5 آئی جی بدل دیے. اسی طرح وفاق کے اندر کئی ایسے سیکرٹریز ہیں جنہوں نے 2-2, 3-3 ماہ صرف کام کیا اور ان کو پھر ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو شہباز یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اب جو دفتر خارجہ ہے ہمارا، اب اس کے اندر بھی یہ کنٹروورسی چل نکلی ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ ایسی تعیناتیاں ہوئی ہیں جس پر بہت جو سینئر افسران ہیں وہاں پر ان کو اعتراض بھی ہے. اور نہ صرف اعتراض ہے بلکہ وہ اس معاملے میں اب اس کو لے کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چلے گئے. یہ سمجھ نہیں آ رہی. ڈیٹیل میں جانے سے پہلے لگ ایسے رہا ہے، ٹاپک تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، لگ ایسے رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ سبق نہیں سیکھ رہے. آپ نے ایف بی آر کا ذکر کیا، ہم نے کئی دفعہ یہ ایشو ریز کیا کہ جب تک میرٹ کے اوپر آپ تعیناتیاں نہیں کریں گے، لوگ کام نہیں کریں گے، اس کا نتیجہ اب یہ ہو رہا ہے کہ جو آفیسر ہوتا ہے ٹاپ لیول پہ اس کی طرف لوگ نہیں دیکھتے، وہ اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے یہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں. اب وہ بلکہ فارن آفس کا آپ نے ذکر کیا، تو فارن آفس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو بھی فارن سیکریٹری ہوتا ہے، اور اس کیس میں نہیں، اگر مرد ہے تو اس کی جو بیگم صاحبہ ہوتی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ہزاروں اور سینکڑوں لوگوں کی وہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہونی ہوتی ہے اور ان کا بڑا کردار ہوتا ہے فارن سیکریٹری کا اس میں. اور اگر اسی طرح جو دوسرے ادارے ہیں جہاں پہ ٹاپ مین آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے، وہ اپنے ادارے کے وہ رسپانسبل ہیں، انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگز کرنی ہوتی ہے. تو کیا یہاں پہ بھی ایسے کچھ ہو رہا ہے کہ جو فیوریٹس ہیں ان کو آپ اچھی پوسٹنگز دے رہے ہیں، یا یہاں پہ کوئی دوسرا معاملہ ہے؟ دیکھیں جو الزام، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ جو سینئر افسران ہیں دفتر خارجہ کے، یہ ہمارے پاس کچھ ایسی کمیونیکیشن بھی ہے جو خطوط جو بہت سے جو افسران ہیں جن کو اس پہ اعتراض ہے جو حالیہ پوسٹنگز ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس دفعہ جو تعیناتیاں کی گئی ہیں ان کو من پسند لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، میرٹ کو وائلیٹ کیا گیا ہے.
اور اس کو سمجھنے کی کچھ اس طرح سے ضرورت ہے کہ دیکھیں جس طرح پاکستان کے اندر بھی جو سرکاری آپ کو پتہ ہے ملازم ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے کسی اچھے شہر میں آپ کی پوسٹنگ ہو، اس کے لیے آپ بڑی تگ و دو کرتے ہیں، اور اگر آپ فارن سروس میں ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا کام ہی ملک سے باہر ہے اور پاکستان کے کئی سفارتخانے ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو جب آپ کی پوسٹنگ آتی ہے تو کوئی بھی افسر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی پوسٹنگ اس جگہ پہ ہو، وہاں پر اگر اچھا شہر ہو، اچھا ملک ہو، ترقی یافتہ ملک ہو، پولیٹیکلی بھی اس کی امپورٹنس ہو۔ تو ماضی میں یہ بہت زیادہ الزامات لگتے رہے کہ من پسند لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ 2015 میں فارن آفس میں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک پالیسی بنائی تاکہ میرٹ پہ لوگوں کو جایا جائے، اور یہ جو الزام لگتا ہے کہ فارن سیکرٹری ہو یا اس وقت کوئی بھی وزیر خارجہ ہو وہ اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، تو اس پالیسی کے تحت اب یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، بلکہ لوگ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہوں گے، یہ لیٹر میرے پاس موجود ہے، ایکسکلوسیولی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ یہ افغانستان میں ایک افسر ہیں دفتر خارجہ کے جو تعینات ہیں، انہوں نے 17 اگست کو یہ فارن سیکرٹری کے نام اور جو دوسرے حکام ان کے نام ایک یہ لیٹر لکھا، جس میں انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ جو حالیہ تعیناتیاں کی گئی ہیں اس میں کیا کیا پرابلمز ہیں۔ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو وہ خود آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ 2015 کی پالیسی کے تحت کچھ فیصلے لیے گئے تھے، اس میں جو سب سے عام فیصلہ تھا کہ جب بھی اس طرح کی تعیناتیاں ہوں گی بیرون ملک تو ایک پینل بنایا جائے گا، 5 رکنی پینل ہوگا، اس میں ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن ہوں گے، ایک ڈی جی ہوگا، ایک ڈائریکٹر لیول کا شخص ہوگا، اور 2 جو فارن آفس کے 20 گریڈ کے یا اس سے ابو جو فارن سیکرٹری ان کو نامنیٹ کرے گا وہ اس پینل میں شامل ہوں گے۔ پھر جو بھی افسران ہیں ان سے ان کا اوپینین بھی لیا جائے گا کہ وہ کس سٹیشن پہ جانا پسند کریں گے، اور جو تیسری اس کی کنڈیشن تھی کہ پھر ان کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کیے جائیں گے کہ آیا کہ یہ لوگ سوٹیبل بھی ہیں جہاں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اور اس لیٹر کے مطابق جو الزام عائد کیا گیا ہے کہ نہ تو اس دفعہ یہ 5 رکنی پینل تشکیل دیا گیا ہے، نہ امیدواروں سے ان کی رائے جانی گئی ہے، اور نہ ہی ان کے اس حوالے سے انٹرویوز ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ شہباز، آگے چل کر جو ایک اور اس کے اندر اہم پہلو تھا 2015 کی جو پالیسی تھی، اس میں یہ تھا کہ جو پاکستان کے جو سفارتخانے ہیں نا پوری دنیا میں، مختلف دنیا میں، ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ اس میں مطلب 4 کیٹیگریز ہیں، A B C D۔ اب عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہ A کیٹیگری کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو زبردست جو ممالک ہیں، مثلا امریکہ، یورپ اور امریکہ کے ممالک ہیں، جہاں پر آپ کو نا لائف سٹائل آپ کا بہت زبردست ہوتا ہے، ان کو A اسٹیشن کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایشو اس پالیسی کے تحت یہ کیا گیا کہ اگر آپ A اسٹیشن پہ کوئی افسر 4 سال کے لیے تعینات رہتا ہے تو اس کی جو اگلی پوسٹنگ ہے وہ A اسٹیشن پر نہیں آ سکتی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ A اسٹیشن نہیں جا سکتا۔ وہ امریکہ میں اگر وہ نیو یارک میں تعینات ہے تو دوبارہ وہ یورپ کی کسی بیسٹ ڈیسٹینیشن میں پیرس میں نہیں جا سکتا، جو A کیٹیگریز کے ممالک ہیں، مطلب کنزیکٹیو اور یہاں پہ وائلیشن کیا ہوئی ہے؟ وہاں پہ وائلیشن یہ ہوئی ہے، اس جو الزام ہے جو ان افسران کا جو اگریوڈ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ بلکہ انہوں نے جو ڈیٹا بھی دیا ہے، اب ظاہر نام لینا اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ 12 ایسے لوگ ہیں اس دفعہ جن کو تعینات کیا گیا، وہ A to A اسٹیشن جا رہے ہیں۔ اور یہ 12 لوگ کس کے فیورٹ ہیں؟ 12 لوگ، اب ہمیں نہیں یہ وہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس میں فارن سیکرٹری اور وزیر خارجہ، اور ظاہر ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کن کے یہ فیورٹس ہیں، اگر کیونکہ رولز کی یہاں پہ وائلیشن بقول 2015 کی پالیسی کے تحت ہو رہی ہے کہ A to A اسٹیشن آپ ان کو نہیں بھیج سکتے تھے، اس میں گیپ آنا چاہیے تھا۔ دوسرا اس کے اندر ایک اور بھی ایشو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب D اسٹیشن بھی ہے۔ D اسٹیشن کون سے ہیں کہ جہاں پہ وار زون ہے، مثلا افغانستان ہے، سیریا ہے، اس طرح کے بہت سے ممالک ہیں، وہاں پر عمومی طور پر 2 سال کے لیے آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے، تو جو شخص 2 سال وہ سرو کرتا ہے تو اس کو گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ 4 سال کے لیے A اسٹیشن پہ جائیں گے اگر آپ کنڈیشنز پوری کرتے ہیں۔ کنڈیشنز پوری کرتے ہیں، میرٹ کے اوپر پورے آتے ہیں۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ D to D اسٹیشن پہ بھی لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ پھر یہ الزام بھی عائد کیے کہ جونیئر آفیسرز کو اپنی من پسند جگہوں پہ بھیجا گیا ہے، اور یہ اس وقت ساری صورتحال ہے۔ اب اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ یہ سوال کل دفتر خارجہ کی بریفنگ تھی، اس میں بھی ان سے اٹھایا گیا، اور دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ تو سب جو ڈس ہے، کیونکہ اس میں جو 2 سینئر افسران ہیں، ایک زاہد نصر اللہ صاحب ہیں، ایک ماجد خان لودھی ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ بھی دائر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام تقرریاں ہیں، یہ تعیناتیاں ہیں، ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور زاہد نصر اللہ خان جو گریڈ 22 کے اس وقت افسر ہیں، وہ اس سے پہلے جنوبی کوریا اور حال ہی میں افغانستان میں پاکستان کے سفیر تھے، وہاں سے وہ واپس آئے ہیں۔ اور دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو دفتر خارجہ کے اندر میرٹ کے اوپر اس طرح کی تعیناتیاں ہوتی ہیں، 2015 کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق اس کو کیا گیا ہے۔
اگر اس کے مطابق کیا گیا ہے تو پھر یہ جو سوالات ریز کیے گئے ہیں۔ قطع کلامی کی معذرت، بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی تعیناتیاں میرٹ پہ ہو رہی ہوتی تو یہ جو افسران انہوں نے اسی ادارے میں کام کرنا ہے نا، وزارت خارجہ میں کام کرنا ہے، تو اپنے بڑوں کی تو وہ دشمنی مول لے کے تو کورٹ میں جا کے اپنے آپ کو بدنام نہیں کریں گے۔ تو لگ یہ رہا کہ یہاں پہ انصاف کا شاید بول بالا نہیں ہو رہا۔ بالکل۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کا ایک جو وعدہ تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ میں جتنی بھی تعیناتیاں ہوں گی وہ میرٹ کے اوپر ہوں گی، اور جو فیورٹزم کی جو ایک پالیسی ہوتی تھی شریف برادران کی کہ اپنے من پسند افراد کو لگایا جاتا تھا پھر ان سے کام لیے جاتے تو یہاں پہ بھی حالانکہ مزے کی بات ہے 2015 میں انہی کی گورنمنٹ میں یہ پالیسی بنائی گئی تھی تاکہ یہ جو الزامات ہیں ان کی نفی کی جا سکے۔ یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی کی گئی ہے اس میں یہی پلی لی گئی ہے کہ جو تمام ادروائز آپشنز تھے انہوں نے فورن سیکرٹری کو اور جو تمام حکام تھے دفتر خارجہ کو ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ آپ نے یہ میرٹ کے خلاف تعیناتیاں کی ہیں تو اس کو دیکھا جائے۔ جب تمام آپشنز ایگزاسٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے کا۔ اب سوال اس کے اندر یہ ہے کہ کس کے الزامات ٹھیک ہیں یا کس کے الزامات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس سے قطع نظر دفتر خارجہ ایک اہم پاکستان کا ادارہ ہے، کیونکہ جس طریقے کے چیلنجز آپ کو فورن پالیسی کے محاذ پر درپیش ہیں، تو اس طرح کی جب آپ میرٹ کی بنیاد پر فیصلے نہیں کریں گے یا جس سے آپ کے جو اپنے ہی افسران سینئر افسران مینجمنٹ سے خوش نہیں ہوں گے تو یقینی طور پر جو آپ کی کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو نقصان ہوگا اور پاکستان کے مفادات کو نقصان ہوگا، کیونکہ آفٹر آل جب بھی فورن پوسٹنگز ہوتی ہیں آپ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتے، آپ پاکستان کے امیج کو، پاکستان کے مفاد کو پروان چڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں شہباز نے بھی جس طرح ذکر کیا اس میں گورنمنٹ کی انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ اگر کہیں کسی کو گریونسز ہیں کسی بھی افسر کے تو میرے خیال میں ان کو بیٹھ کر کے حل کیا جا سکتا ہے، اور سب سے آسان طریقہ کہ 2015 کی اگر ایک پالیسی تھی، اگر اس پالیسی پر منوعاً عمل کر لیا جاتا ہے تو شاید یہ معاملات پبلک میں بھی نہ آتے اور کورٹ کے پاس بھی نہ جاتے۔ بہرحال پروگرام دی ریویو سے اتنا ہی۔ مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔